अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैरान पुर किस्सा एक अल्लाह वाले का और एक मगरूर तवायफ जो कि बन गई एक कुतिया। दूध का प्याला और हलवे की दुकान। आइए सुनते हैं अजीब व गरीब किस्सा। कहा जाता है एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसको इतना गुरूर था अपने आप पर कि उसने हज़ारों आशिक बना रखे थे। वो जानती थी कि वो सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वो घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाज़ार हुस्न की तवाइफ बन गई। मजबूरी नहीं, खुशी से ये काम किया था। और जो कि सबसे ज़्यादा हसीन थी, तो इस काम में पैसा भी बहुत था और उसे सबसे ज़्यादा दौलत मिलती थी। उसे कोई फ़िक्र नहीं थी, न दीन की न दुनिया की। वो बस अपने आप को उस गंदी दलदल में डुबोती जा रही थी। उसके अंदर यूँ तो बहुत सी बुरी आदत थी, लेकिन सबसे बुरी आदत ये थी कि वो अपने से छोटे को हकीर जानती थी और ख़ास करके फ़कीरों से नफ़रत करती थी। उसके दरवाजे पर जब कोई साहिल नज़र आता तो वो उसे झड़क दिया करती थी। उसे फ़कीरों से चिढ़ थी कि क्यों मांगते रहते हैं। भिखारी और फ़कीरों में बहुत फ़र्क होता है, याद रखिएगा। वो लड़की बदकारी में ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, पर उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फ़कत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा, चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। उसने कहा चलो। वो दोनों उस हलवाई की दुकान पर आते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। हर कोई दूध का प्याला पीने आया था, क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज और मीठा होता था और साथ में हलवा भी खाते थे। उस तवायफ ने नखरा दिखाते हुए हलवाई से कहा, क्या वह गरम गरम हलवा और दूध का प्याला दे सकता है? तो हलवाई ने उसे कहा, अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा भी बन रहा है, तुम लोग इंतज़ार करो, सबकी बारी आएगी। और बारिश भी थम चुकी थी, मौसम भी ठंडा हो चुका था और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। वो अपने उस आशिक के साथ करीब मकान के दरवाजे पर जा बैठी और बातों में लग गई। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए फटे पुराने लिबास में एक फ़कीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने थे, बाज़ार से गुज़र रहे थे। वो फ़कीर मज़दूर के भेष में थे। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे जो बहुत काबिल और आलिम थे और हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे। और जहाँ देखते किसी बदबख्त को दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे, ख़ास तौर पर किसी तवायफ या बदकार इंसान को उसके पेशे के लिहाज से बुरा नहीं कहते थे, क्योंकि आप कहते थे गुनाह को बुरा कहो लेकिन गुनाह करने वाले को नहीं, क्योंकि हो सकता है उसकी इस्लाह हो जाए, कभी वो बदल जाए। ये अल्लाह वालों की खासियत होती है। अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुज़रे। मकान वहीं सामने था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे भी फ़कीरों को पसंद नहीं करती थी। उसने नफ़रत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुज़रे तो भीड़ होने पर भी उस हलवाई ने कहा, बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गरम गरम प्याला रखा है। मुझे पता है फजर की नमाज के बाद यहाँ से आप ज़रूर गुज़रेंगे, तो इसलिए हलवा और दूध का प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़ी यकीदत के साथ और मोहब्बत से दूध का एक गरम गरम प्याला और मीठा हलवा उन्हें पेश किया। उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया और जलकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गरम गरम दूध का प्याला दे दिया, और हम यहाँ पर कब से बैठे हैं। वो अपने उस आशिक से कहने लगी, देखो कितनी भीड़ होते हुए इसने हमसे कहा इंतज़ार करो और इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन से प्याला दे दिया। ये झूठ बोलता है हलवाई। यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वो तवायफ अपने यार के साथ अपने मकान के बाहर बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुज़रे तो बेख्याली में उस अल्लाह वाले का पैर कीचड़ में पड़ा, जिससे कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर पड़ा। इस बात पर तवायफ को इतना गुस्सा आया, उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतने कीमती लिबास पर ये कीचड़ उछाल दिया। उसके चीखने चिल्लाने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन उसी वक्त उसका वो आशिक उठा और उसकी यारे बर एतबार को भी गुस्सा आ गया। और उस गुस्ताख ने ये नहीं देखा कि वो कितने बड़े आलिम दीन हैं, और अगर फ़कीर के लिबास में हैं तो कोई भिखारी नहीं हैं। वैसे भी किसी भिखारी को भी बुरा ना कहो, किसी को भी हकीर नहीं जानो। उसने ये भी नहीं जाना
کہ بزرگوں کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ بس اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑوں کے داغ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ آدمی اتنی سخت گھٹیا حرکت کرے گا۔ حلوائی جو کہ یقیناً مند تھا ان کا، وہ زور سے بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو، نہیں جانتے انہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ والے نے کہا، کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا ہے۔ اب آپ مار کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ تعالیٰ تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں گستاخی وہ عورت کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد بعض لوگ کہنے لگے، چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طبائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پیر پھسلا، سر کے بل زمین پر زور سے گرا اور مر گیا۔ طبائف تو ہائے ہائے کرنے لگی کہ ہائے دیکھو، اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بددعا دی، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا، اس لیے یہ مر گیا۔ لوگوں کو اس نے ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس آدمی کی ترمیم تو کر دی گئی، اس کے بعد وہ طوائف تو اللہ والے کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پہلے بھی گستاخ تھی اور اب تو اپنے عاشق کے مرنے پر اس نے اللہ والے کے خلاف اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جو وقت عقیدہ لوگ تھے، جو بلیوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے دیوانے تھے، اس کی ایک ادا پر مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اس اللہ والے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، اور یہ تو ہم کو بھی مار ڈالے گا، اس کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتا، دیکھو دیکھو، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ دعا دینے والے نہیں ہیں، جو کچھ ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، تم دیکھو تو اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا، نہیں نہیں، وہ جادوگر ہے، اور یہ طوائف بالکل ٹھیک کہتی ہے، وہ سب اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو کہتی وہ کرتے جاتے تھے۔ اور پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھوپڑی پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگا اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن اف تک نہیں کی، بددعا تک نہیں دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا، بھائیو، کیوں غصہ کرتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ان میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بددعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا تھا جس سے وہ گر کر مر گیا۔ اللہ والے نے کہا، خدا کی قسم، میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے کہا، بات یہ ہے، انجانے میں میرے پاؤں سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناگوار گزرا، اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار جل جلالہ کو یہ بات ناگوار گزری، اسے بھی پسند نہیں آیا، اور وہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے، قدرت والا ہے، اس بے نیاز نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ یہ میرا کیا ہوا عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے۔ لوگوں نے یہ بات جا کر اس طوائف کو بتا دی، وہ کہنے لگی، وہ جادوگر ہے، کہتی ہوں نا میں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا، وہ کہنے لگا، دیکھو جو کیا تھا میں نے کیا تھا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے، تم نے سارا غصہ ان اللہ والوں پر نکال دیا، تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ گستاخوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، اب بھی توبہ کر لو اور ان سے معافی مانگ لو، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے کہا، میں اور ان کے آگے جھکوں، میں اور ان سے معافی مانگوں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تم نہیں جانتے ہو انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کے ایک عاشق کہنے لگا کہ ہاں، فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے جو ہے تو غیر مسلم، لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے مسلمان اسے ڈرتے ہیں، وہ اپنے عمل سے کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں وہیں پر جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر
اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلم جادوگر کے پاس آئی اور کہا، ایک مسلمان فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہے، اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے۔ وہ جادوگر ہے اور تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ تو اس نے کہا، یعنی تم چاہتے ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں اور ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگی، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی تو توڑ ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے عامل ہو، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس کو چڑھانے کے لیے بولنے لگی کہ میں نے تو بڑی شہرت سنی ہے تمہاری اور بہت امید لے کر یہاں آئی ہوں، منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ مسلسل 3 راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اسے لگ رہا تھا کہ اس پر یہ عمل بھاری پڑ رہا ہے۔ اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس بازار حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا کہ میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہوں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں وہ، ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹ ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان کے لالے پڑ جائیں، اور میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں، کہیں میں ہی کتا نہ بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا کہ میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا، تم ایک مسلمان ہو تو کیا غیر مسلم بننا چاہو گی؟ کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہ رہو گی، کلمہ گو نہ رہو گی۔ اس نے کہا، میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا، یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عورت نے اللہ والے کا تصور کر کر جیسے ہی پھونک ماری، وہ پھونک پلٹ کر اس پر ہی واپس آ گئی، اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی، ان کو ناپاک جانور بنانا چاہ رہی تھی، وہ خود ایک کتیا بن گئی۔ اب کون اسے بچاتا؟ وہ اپنے اپال میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، آج ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ وہ طوائف ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی، بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اللہ والے اس کے اس مکان کے باہر آئے اور آواز دی، اے عورت، میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ خود اپنی غلطی سے مرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، یہ میں جانتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی انسان پر ظلم کریں اور تو نے بھی وہی کیا، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی، اس کی قدرت کو نہیں جانتی، اسے نہیں پہچانتی، تو مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی۔ تو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت اور تیری سوچ کو تجھ پر ہی پلٹ دیا۔ افسوس کہ تو مسلمان بھی تو نہ رہی، تو نے غیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا، مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تو نے خود کو ہلاک کر لیا۔ افسوس ہے کہ تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اب وہ طوائف جو کہ اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بٹھانا چاہتی تھی، ان کو پالتو بنانا چاہتی تھی، ان کے گلے میں پٹا ڈالوں گی اور جہاں جہاں لے کر جاؤں گی، یہ میرے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چلیں گے، معاذ اللہ۔ اب وہ خود اللہ والے کی جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور ان کی پالتو بن گئی ہے، لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس کو پھر سے انسان بنا دے، شاید یہ سدھر گئی ہے، کیونکہ اللہ والے کبھی کسی کے لیے برا نہیں کرتے، ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کسی کی بربادی دیکھ کر۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی گستاخی کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کا ادب کرنا، صالحین اللہ والوں سے محبت کرنا کہلاتا ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے، جس سے محبت کی جائے، اس کی دوستی اور صحبت کو محفوظ رکھا جائے، اس کا ادب اور احترام کیا جائے۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کے عنقریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس طوائف کا ہوا۔